नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? PP52 समरियाल का इलेक्शन खत्म हुआ, लेकिन दिलों में गिरहें और बात गया। वजह उसकी एक है, दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं, धांधलियों की शिकायत भी आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा कल्चर मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कोई एक फरीक होता है, वो अपने तौर पर इलेक्शन में उतरता है जीत कर, और उसके जो मुखालफिन होते हैं वो जीतने के लिए उतरते हैं। और फिर एक माहौल बना दिया जाता है। एक ज़माने में नून लीग ये करती थी, कभी कभार पीपल्स पार्टी भी करती थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो पिछले 30-40 साल से जब हमसे हम देख रहे हैं, उसको पब्लिक सपोर्ट होने के बावजूद भी इलेक्शन में वो फतह कभी हासिल नहीं हुई जो जो आम पब्लिक में दिखाई देती थी। और मैं आपको 1992 के इलेक्शन का, माफ़ कीजिएगा, 1990 के इलेक्शन का एक वाक़या सुना सकता हूँ। मैं ताज़ा ताज़ा लाहौर आया था कराची से। हमारे एक दोस्त थे शफीक आवान, बल्कि अभी दोस्त हैं, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं। अब वो बड़े अच्छे रिपोर्टर थे और हम भी कोशिश कर रहे थे कि लाहौर में ज़रा कदम जमा लें। तो वो मुझे एक दिन ले गए और फिर एक दोस्त से, किसी सोर्स से एक लिस्ट हमारे हाथ लगी। क्रेडिट शफीक आवान का है। और फिर जो है वो उसमें कमाल ये था कि पंजाब की जो नशिस्तें थी उनमें पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त जीती थी। अब हम लाहौर में फिर रहे थे, इलेक्शन में अभी शायद एक हफ्ता बाकी था। हम लाहौर में फिर रहे थे और लाहौर में जो इंतखाबी मुहिम दिखाई देती थी, जब लोगों से बात करते थे तो फिर वो हर आदमी पीपल्स पार्टी का गर्विदा नज़र आता था और मियाँ नवाज शरीफ साहब को लोग गालियाँ बकते थे। लेकिन नतायज वही है, पंजाब में एक नशिस्त उस फहरिस्त में थी कि पंजाब में एक नशिस्त मिलेगी पीपल्स पार्टी को। हमने वो नशिस्त जिनसे लिस्ट ली थी उनसे पूछा कि जी ये एक नशिस्त बाबर नगर से इत्तेज़ाज़ हसन के नाम की थी, या लाहौर से इत्तेज़ाज़ हसन के नाम की थी, मुझे याद नहीं है, मैं हल्का चेक कर लूँगा कि वो कहाँ से जीते थे। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये एक ही नशिस्त है, फैसला यही हुआ है कि ये इनको जितवाना है नवाज शरीफ साहब को, और ये पंजाब से पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त जीतेगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी ये बुशरा एतजाज़ साहिबा के शौहर हैं, और बुशरा एतजाज़ साहिबा जो है वो एक फॉर्मर DGI और एक फॉर्मर जनरल की भतीजी हैं। तो ये जनरल कल्लू जो है वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, शमसुलैमान कल्लू उनकी भतीजी थी। वो बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट उन्हें DGI लगाया था। एक रेजिडमेंट थी उस पर, और उनका फिर वो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं चल सके थे। लेकिन और बेनज़ीर भुट्टो ने शायद ये उनको ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि सिस्टम के अंदर जो आदमी होता है, जब वो सिस्टम से आउट हो जाता है तो फिर वो आउटसाइडर हो जाता है, ख़ास तौर पर हसास इदारों में। बहरहाल हम हैरान थे कि ये कैसे होगा, क्योंकि हम जहाँ लाहौर में जहाँ भी फिरते थे, पंजाब में जहाँ भी जाते थे, वो पीपल्स पार्टी का बड़ा डंका बजता नजर आ रहा होता था, और सीट निकली एक। बहरहाल उसमें कुछ धांधली का अंसर भी था, यकीनी तौर पर बहुत सारा अंसर था। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन की एक और साइंस होती है। ज़िमनी इलेक्शन की साइंस होती है, जो लोग होते हैं ना, उन्होंने अपने काम करवाने होते हैं। समरियाल हो या कोई और हो, वहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट तो बहुत होती है, PTI की भी पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो सकी वोट में। वजह क्या है? वजह यही है कि ताजरों के शहर में जो है वो आपने सामान बेचना है, सामान आप उस सूरत में बेच सकेंगे जब आप हुकूमती उम्मीदवार को वोट देंगे, उसे जिताएंगे। दूसरा, वो खातून जो जीती हैं, वो खातून जो है वो उनके भाई साहब पहले, उनके सॉरी गलबन वालिद साहब MNA थे, माफ़ कीजिएगा MPA थे। तो आखिर एक हमदर्दी का वोट भी होता है, धांधली का फैक्टर होगा, लेकिन ये धांधली हुई या नहीं, इस पर मेरे कमेंट्स इसलिए नहीं है कि अभी मुझे पता नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी देखी जो मैं पहले भी देख चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया की वीडियो पर मैं एतबार नहीं करता, ना प्रोफेशनली करना चाहिए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आगे चलकर PTI अगर सच्ची है तो अदालतों में जाए, वो जो इंतखाबी उज़्रदारी होती है अगर वो दायर करें। PTI ने 120 नशिस्तों पर धांधली का शोर मचाया था। इंतखाबी उज़्रदारियाँ कितने पर दायर की अभी तक मौजूद है, उनमें से कुछ निमट गई हैं, शायद 2 या 4 निमटी हैं। 18 इंतखाबी उज़्रदारियाँ दायर हुई थी। इंतखाबी उज़्रदारी इस बात का सबूत होती है कि आप समझते हैं कि कितनी धांधली हुई, बाकी पॉलिटिकल शोर ही होता है, सियासी शोर होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मैं एजाज अहमद हूँ, आदाब अर्ज़ है। और आज ज़रा मैं शुरू में आदाब कहना भूल गया, माफ़ी दे दीजिए।
رن ڈاؤن آپ کو سنا دیتے ہیں. ایک تو سویلین سپریمیسی کا سوال جو ہے وہ طے ہو گیا ہے. اب کتنے عرصے تک یہ ہے یہ ہمارے سیاستدانوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ سوال طے ہو گیا ہے. یہ کہاں طے ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن برائے فروخت ہے، یہ کیا کام ماجرا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب امریکہ جو بھارت کو اس وقت دنیا بھر میں کہیں لفٹ نہیں مل رہی. آج ان کا وفد سویڈن میں تھا، معاف کیجیے گا ڈنمارک میں تھا، اور لٹکے منہ اور اترے چہرے لے کر وہ واپس وہاں سے روانہ ہوا ہے. غالباً وہ لندن جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں. یہی حال باقی دنیا میں ہے. ان کے جو جہاں جہاں بھی ڈیلیگیشن گئے ہیں 30 ممالک میں گئے ہیں، تو ایسا ہی عالم ہے ان کے لیے. امریکہ کو غصہ ان کے اوپر ہے، یہ کیوں بتایا، یہ کیوں ہے یہ بھی بتائیں گے. اور پھر بھارتی پراکسیز نے بچے دینے شروع کر دیے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ کیا معاملہ ہے. تو آ جاتے ہیں پہلے وہ سویلین سپریمیسی کے معاملے پر. ابھی 2 روز پہلے کوئٹہ میں جب اسٹاف کالج میں آرمی چیف نے خطاب کیا تھا، اس سے اگلے روز پھر ایک جرگہ بھی تھا. گو کہ وہاں ایک خزدار میں ایک بدقسمت حادثہ ہوا. بی ایل اے کے دہشت گردوں نے جو اب فدرت الہندوستان سرکاری نام ان کو دے دیا پرسوں رات کو حکومت نے نوٹیفیکیشن کر کے، تو وہ انہوں نے حملہ کیا اور بلوچ خواتین کو مارا. بلوچ بریدی ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر ریونیو تھے ڈسٹرکٹ کے، ان کو شہید کیا. اور اس طرح دکانداروں کو مارا پیٹا، بینک لوٹا. وہ سب بلوچستان ہی کے لوگ ہیں جن کو مارا پیٹا، کوئی اور نہیں ہے. تو وہ اس کے بعد پھر پرائم منسٹر بھی گئے اور آرمی چیف بھی گئے دوبارہ. وہاں ایک جرگہ ہوا، عمائدین کا جرگہ تھا. اس میں آرمی چیف کا جب خطاب آیا تو ایک خاتون کھڑی ہوئی. وہ خاتون خاصی پروگریسو ہے اور بہت پڑھی لکھی خاتون ہے. انہوں نے آرمی چیف سے سوال کیا. اب بظاہر ہمیں یہاں ایسا لگتا ہے کہ بڑا سخت سوال ہے، اور یقیناً سخت سوال تھا. اور ہمیں یہ لگتا ہے، یہ میں جو سوشل میڈیا دیکھتا ہوں کہ جناب وہ جو فوجی قیادت ہے وہ تو کوئی بات سنتی نہیں اور برداشت ہی نہیں کرتی. وہ سخت سوال آرمی چیف نے بڑی خندہ پیشانی سے سنا اور اس کا جواب دیا. آرمی چیف اب تو فیلڈ مارشل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کو فوج چلاتی ہے، اور یہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ. ایک لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا یہ جو پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ کٹ پتلی ہیں، پپٹ ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جواب اب ان کا آنا تھا. آرمی چیف نے بہت مدلل انداز میں بڑے تحمل سے جواب دیا. اور یہ میں جو اس عمائدین تھے، جو شرکاء تھے، ان میں سے کچھ سے میری بات ہوئی تو میں اس ریفرنس سے آپ کو بتا رہا ہوں. آرمی چیف نے ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دیا. انہوں نے یہ بتایا کہ جب تک میں ہوں ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور فوجی قیادت کا یہ فیصلہ ہے جس کا اعلان آپ کو یاد ہوگا، یہ آرمی چیف نے نہیں کہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ نے جاتے جاتے جو اپنی آخری تقریر کی تھی، وہ تقریر ٹی وی پر نشر بھی ہوئی تھی. اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب پاک فوج کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. تو آرمی چیف نے کہا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر صاحب جن کو آپ کہہ رہی ہیں بے اختیار ہیں، یہ میرے باس ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے تمام جو فیصلے ہیں ان کے لیے احکامات اپنے باس یعنی پرائم منسٹر سے لیتا ہوں. اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بالادست ہیں اور ہم ان کے ماتحت ہیں. اور پرائم منسٹر کون ہیں؟ ایک الیکٹڈ نمائندے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو مرضی کہتے رہے، لیکن بہرحال ووٹ تو انہوں نے بھی لیا نا. ایک سیاسی جماعت کے کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، اے این پی ان کے ساتھ ہے، کچھ اور جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو وہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ میرے باس ہیں، میں اپنے احکامات ان سے لیتا ہوں. ہاں البتہ فوج میرے احکامات کی پابند ہے. یعنی فوج تو ظاہر سی بات ہے ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. فوج کو احکامات جو ہے وہ میں کسی پوزیشن پر بھی چلا جاؤں اور میں ان کو دوں تو وہ نہ مانیں گے نہ ماننے کے پابند ہیں. وہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے جو سیٹ طریقہ کار کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک اسمبلی بھجواتے ہیں صدر مملکت کو. صدر مملکت فوج کا سپریم کمانڈر ہے. سپریم کمانڈر وہ منظوری دیتے ہیں، اس کی بعد پرائم منسٹر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر چونکہ کیبنٹ کے ہیڈ ہے اور گورنمنٹ کے ہیڈ ہے اور ریاست کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں حکومت کی سربراہی میں کرتے ہوئے،
تو وہ باس ہیں تمام اداروں کے، اور وہی آرمی چیف کو احکامات دے سکتے ہیں، صدر مملکت براہ راست نہیں دے سکتے، وہ وزیر اعظم کے تھرو یہ ان کو کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ صدر مملکت بھی بالادست ہے، سپریم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سپریم کمانڈر ہے، دوسرا ان کا باس ہے، یہ دونوں سویلین ہیں، تو سویلین سپریمیسی کا سوال طے ہو گیا ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کے اوپر زیادہ بحث کرنی چاہیے اور بات کرنی چاہیے اور شک و شبہات کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے بطور جرنلسٹ بہت کچھ دیکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کتاب لکھیں گے تو آپ کو شیئر کریں گے آپ سے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا آگے۔ بحریہ ٹاؤن کا معاملہ آپ کو پتہ ہے وہ چل رہا ہے، ایک رقم آئی تھی بحریہ ٹاؤن کا، ایک جرمانہ ہوا تھا، سپریم کورٹ نے جرمانہ عائد کیا تھا، اور وہ جرمانہ بحریہ ٹاؤن نے ادا نہیں کیا تھا، 10 ارب روپے کا جرمانہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ درخواست دے دی کہ جی اب تو یہ ادا نہیں کر سکتے ملک ریاض نے۔ وہ چونکہ کیس کا فیصلہ ہو چکا، اب ان کو جرمانہ ادا کرنا ہے، اور پلی بارگین تھی وہ، اور وہ پلی بارگین میں چونکہ انہوں نے ادا نہیں کیا تو پلی بارگین کی رقم وصول کرنی ہے بحریہ ٹاؤن سے، اور وہ بحریہ ٹاؤن کی جو ڈیفالٹ جو پریمیسز تھی، جو پراپرٹیز تھی، ان کے نیلامی کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ نیلامی کل ہوگی نیب راولپنڈی میں، یہ جو لال مسجد کے سامنے اسلام آباد میں، اور اس میں مزیدار بات ہے، اس میں بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ نیلامی میں آ رہی ہیں۔ اس میں سنیما ہے، جو آج کل کے سنیما ہاؤسز ہیں، پھر اس طرح کا جدید سنیما ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سفاری کلب ہے، بحریہ گارڈن فیز 7 یا فیز 8 میں اس میں گولف کلب ہے، یعنی یہ بھی گولف کلب بھی ہوگا، نیلام ہوگا، اور کافی ساری اور مطلب عمارات ہیں جو اس میں بحریہ ٹاؤن کا جو اپنا کارپوریٹ آفس ہے فیز 7 میں، وہ بھی ہوگا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ کہاں تک دراز ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، اس کو جو ہے وہ سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ریاست پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے، اور یہ اقدام جو ہے لوگوں کا اعتماد ریاست پر بڑھائے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین ذرا اگلی خبر کی جانب۔ میرے ایک دوست ہیں ممتاز بھٹی، ان کی انفارمیشن ہے، کچھ میری اپنی انفارمیشن ہے۔ آپ کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں، وہ بھارت پر کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا پاکستانی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور میں نے نیوکلیر وار جو ہے نا اس کو اوائڈ کرایا ہے، اور پاکستانی ڈیلیگیشن کی امریکہ آمد کا تذکرہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا اب سے کچھ دیر پہلے ایک میسج بھی آ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت نے آبی جارحیت کیا، سندھو پر حملہ کیا، ہم نے سندھو کو بھی بچانا ہے، اور دہشت گردی کے نام پر بھارت جو ہے وہ اپنے ملک میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ اگر وہ قتل کرے گا، اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں اس دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کو قتل کرے گا، اپنے ہمسایہ ممالک میں کرے گا، تو نہ امن آئے گا نہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پیغام ہے امن، ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم امن کے لیے آئے ہیں، اقوام متحدہ کو آج یہ پیغام دیں گے، امن برابری کی بنیاد پر، یہ ہے پیغام ان کا۔ اور پاکستان یہ ڈیلیگیشن یہ لے کر گیا، اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں اب جن سے طے ہیں وہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ سیکریٹری جنرل ہیں، جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں، سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں، OIC گروپ ہے، نان الائن موومنٹ کے سفیر ہیں، اور جو بھی ہو سکے پھر اس کے بعد واشنگٹن جائیں گے۔ تو امریکہ کا غصہ کیوں ہے، اس کی کھوج کی تھی ہمیں، ممتاز بھٹی صاحب نے مدد کی ہے، وہ ان کا شکریہ، اور یہ بتایا کہ جب نور خان بیس، یہ ظاہر سی بات ہے یہ بیس ہے، پاکستان کا سب سے بڑا بیس ہے، اور جو دوست ممالک ہیں وہ ان کے طیارے لینڈ بھی کرتے ہیں، فلائی بھی کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہیں ریفیولنگ کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، کہیں ڈیلیگیشن آتے ہیں، ڈیلیگیشن آنا تو روٹین کی بات ہے۔ تو اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ رن وے پر ایک امریکی طیارہ موجود تھا، بھارت نے جب براموس فائر کیا۔ یہ ایویشن عام ایویشن کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ملٹری ایویشن میں یہ پیغام رسانی بھی ہوتی ہے تمام ممالک کو کہ کون سا طیارہ کہاں جا رہا ہے۔ بھارت نے اگر امریکی طیارے کے ہوتے ہوئے ہٹ کیا، اور وہ اس کو میزائل کو مس گائیڈ کر دیا گیا کامیابی کے ساتھ، اور وہ نقصان نہیں ہوا جو ان کا ٹارگٹ تھا، جو بھی تھا ٹارگٹ، وہ چیزیں ٹارگٹ نہیں ہوئی، لیکن خدا نخواستہ اب وہ امریکی طیارہ ہٹ ہو جاتا تو بھارت کو تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ یہ اصل کہانی ہے، اور اسی لیے امریکہ ان سے ناراض بھی ہے، اور بھارت کو
جو ہے وہ مشکلات مجھے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ دنیا اب بھارت کو سمجھ بھی گئی ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی جانب۔ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بھارتی پراکسیز جو ہیں وہ بچے دینے لگی ہیں۔ 2-3 روز پہلے میں نے خبر دی تھی، مقبوضہ کشمیر میں آئی جی نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، وہ 4 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر، معاف کیجیے گا، آزاد کشمیر میں بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ٹیررزم کی بات کرتا ہے نا، لیکن آزاد کشمیر میں تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کی ایک آف شوٹ وجود میں آ گئی ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے تحریک طالبان آزاد ٹی ٹی پی کشمیر، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ ان کا یہ کشمیر چیپٹر بن گیا، اور یہ بہت واضح ہے کہ ٹی ٹی پی کو بھارتی سپورٹ ملتی ہے۔ احسان اللہ احسان کا کالم چھپتا ہے، اس کے نور ولی محسود کے میسیجز آتے ہیں، اور اس کی تقریریں آتی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم دشمن سے اطاعت کر سکتے ہیں اور غیر مسلم سے اطاعت کر سکتے ہیں، اسلام دشمن سے بھی اطاعت کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو یہ اتنی واضح ہے۔ اور پھر جو بھارت کی انوالومنٹ ہے وہاں بی ایل اے میں، وہاں مختلف تنظیمیں تھیں، بی ایل اے تھی، بی آر اے تھی، بی آر ایف تھی، اور 3-4 تنظیمیں تھیں۔ ان کو مختلف جو ہے نا وہ فائنینسنگ مختلف پاکستان دشمنوں سے ہوتی تھی، لیکن وہ تنظیمیں تمام کی تمام اب بی ایل اے کے بینر تلے اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور بھارت کی کوشش سے، بھارت کی جانب سے ہربیان مری اور جو ان کے رمداغ بگٹی، ان کو $25 ملین اطلاعات ہے کہ ان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ یہ بھارت سے اطلاعات آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان نے فتنۃ الہند بھی قرار دیا ہے، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخارج ٹی ٹی پی کو کہا جاتا ہے، لیکن بھارت کی پراکسیز کو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے پاکستان نے اپنی جو رپورٹس کی بنیاد پر، اور یہ پراکسیز اب بچے دے رہی ہیں۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ چاہے وہ کشمیر میں جنم لے یا کہیں اور، نہ بھارت کی یہ کوشش پاکستان میں بدامنی کی اور دہشت پھیلانے کی کامیاب ہونے دی جائے گی، نہ ان کو کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ ریزالو یہ ہے، میں نے اس بات کی اسٹیبلشمنٹ میں، وہ کہتے ہیں ریزالو یہ ہے کہ ان کو جڑ سے ان کو ختم کیا جائے گا، اور یہ جلدی آپ خوشخبری سنیں گے۔ خدا